बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 नवंबर मंगल का दिन है। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं, फिर उसकी तफसील। आज का दिन इंतहाई अहम है। एक तो इमरान खान से मुलाकातें हैं, जिसमें दो बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं। 27वीं तरमीम पास हो चुकी है और इमरान खान का जो इस वक्त एक नया रिकॉर्ड भी लगा कि जेल में होते हुए भी शौकत खानम के रिकॉर्ड अतियात इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा अहम मामला, बागी जज ने आज कश्तियां जला दी। फॉर्म 47 की जो सारी पोल, सारे राज खोल दिए। ये बहुत ही बड़ा मामला है कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो खुदकश हमला हुआ, उसके बाद फिर ये 3 अहम पहलू हैं। अब तक तकरीबन 12 से 16 लोगों की शहादतों का कहा जा रहा है। मजीद मालूमात भी हैं। ये दिल्ली का मामला हो या इसके पीछे क्या चल रहा है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। 27वीं तरमीम भी जो पेश हो रही है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम कैसे इत्तफाक हुआ, और पिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा की अचानक रिहाई और आजादाना नकलो हरकत, ये भी बतानी है। लाहौर में तोप टैंक गोले भी नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज का जो ब्राजील का दौरा सरकारी खर्च पर, उसकी भी कुछ बड़ी अजीबोगरीब मालूमात सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और सेनेटर इरफान सदीकी साहब की जो अभी इंतकाल हुआ, इनके खानदान के साथ क्या मामलात हुए, खबर क्यों छुपाई, नवाज शरीफ की खामोशी, इंतहाई अहम जराए की खबरें आज। लेकिन मंगल का दिन है, तफसील से बात करूं तो खान की मुलाकात है, पैगामात हैं, वो अगले वीलॉग में आएंगे। आज इमरान खान की अगर बहनों से मुलाकात हो तो उसमें एहतजाज की कॉल आ सकती है, और ये भी अभी लाएमल बन रहा है कि अगर कॉल इमरान खान की नहीं आती, पैगामात नहीं आते, तो फिर महमूद अचकज़ई के प्लान पर अमल किया जाएगा। ये पैगाम उन्हें पहले मिल चुका है। अगले वीलॉग में इसकी सारी तफसील जो आ जाएगी, उस वक्त तक मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत सारे लोग मेरे साथ राब्ते में। अभी पंजाब असेंबली से भी जो अरकान है, उनकी भी बड़ी तादाद अडयाला जेल की तरफ रवाना हुई है। अब देखते हैं कि ये मुलाकात करने देते हैं या नहीं, क्योंकि ये ऐन उस वक्त हो रहा है कि जब सेनेट के बाद पार्लियामेंट में 27वीं तरमीम पेश हो रही है। और जिस तरह सेनेट में आपने देखा, पार्लियामेंट पर भी बाकायदा फौजी पेंट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा हुआ, और उसमें जो आज सबसे अहम मामला है, ये किस तरह इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में, ये इस्लामाबाद का वो इलाका है जो इंतहाई हसास इलाका है। यहाँ इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, जो पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं। अब G11 की इस अदालत के मरकजी दरवाजे पर खुदकश हमला पहुंच जाता है और 12 से 16 लोग जहाँ भाग हो जाते हैं। अभी मजीद शहादतों को भी खतरा है, क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं। खुद पुलिस ने रिपोर्ट्स जारी की हैं कि ये खुदकश हमला जो है अदालत के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे बाहर रोकने की कोशिश की, वहाँ बाइक किए और बहुत सारे लोग, एक वकील भी हैं, शहीद हुए। तो ये शहादतें हुई। अब ये बड़ा खतरनाक मामला क्यों है, इसमें 3 पहलू हैं, आपको बताता हूं। एक, कल जो दिल्ली में हुआ, और वो इंडिया के दारुल हुकूमत में, और ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में। वो हिंदुस्तान का हसास इलाका, लाल किला, चांदनी चौक, वहां भी इसी तरह 15-16 लोगों की इतलात हैं। फिर नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा का पैगाम भी है कि जो गाड़ी है वो पुलवामा हमले वाली। पाकिस्तानी मीडिया के तो वो सहाफ़ी जो अफगानिस्तान पर उठ के एकदम इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ भी हो, इन्होंने कहा नहीं ये गैस है, सिलेंडर है, वगैरह वगैरह। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो साजिश के पीछे, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। वो आपको पता है किसको कह रहा है। अब लाहौर में उसके बाद टैंक और गाड़ियां, उसके बाद मोटरवे पर पूरा कॉन्वॉय नजर आने शुरू हुए। फिजा में जंगी जहाज़ों की परवाजें भी थीं, और हिंदुस्तान की भी त्रिशोल की तैयारियां हैं। अब ये मामला ज़हन में रखें। अब दूसरा मामला, सानहा मुरीदके के बाद अभी आपने देखा कि लब्बैक पार्टी के एक मुसल्ला विंग की वीडियो सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा हम सानहा मुरीदके का बदला लेंगे। ये पंजाब की तंजीम थी, उनके पंजाबी लहजे थे, और ये बड़ी खतरनाक वीडियो थी। ये बिल्कुल उसी तरह, अगर आपको याद हो, लाल मस्जिद जब परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ, तो उसके बाद खुदा न ख्वास्ता जो मामलात हुए। अब इसमें अब तीसरा, इसके साथ ही बल्कि जुड़ा हुआ दूसरा पहलू, खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन का, वहां जो ड्रोन हमले, और फिर जो अफगानिस्तान के साथ 3 हमारे मुज़ाकरात नाकाम हुए, और उसके बाद तमाम माहिरीन का दावा है कि अब ये खुदा न ख्वास्ता ये आग पंजाब की तरफ बढ़ेगी। देखिए, हिंदुस्तान के हमले के बाद फौरन ये हमला होना, और फिर कालादम तंजीमों की इस तरह सपोर्ट मिलना, तो मशरक और मगरब के जिस बॉर्डर की हम बात करते हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी सतह पर अमन अमान का, वो तशवीश अब हकीकत बन गई है। ये सूरत हाल हम रोजाना वीलॉग में आपको बताते हैं कि ताकतवर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका ये काम नहीं है, आप अपने असल काम पे फोकस करें, लेकिन मामला खराब। अब उसमें आ गया तीसरा अहम पहलू, जो अदलिया के हवाले से। ये आप जानते हैं कि जजेस को डराने धमकाने का एक सिलसिला चल रहा है बड़े अरसे से। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत भी लिखा है SI की मुदाखलत का। अब 14 जजेस के बारे में कि वो इस 27वीं तरमीम पर पसे पर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस्तीफों की बात भी हो रही है। फिर जस्टिस अतर मिल्ला ने जो पूरा खत लिखा, ये खत नहीं है, ये पूरी चार्जशीट, पूरा भांडा उन्होंने फोड़ दिया, फॉर्म 47 का पूरा निजाम खोल दिया
کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح عدلیہ پر موجودہ حکومت بنانے میں کتنے ہائی لیول پر اس پورے نظام کو کس طرح بنانے کی کوشش کی، کیا واردات کی. مطلب 6 ججز نے تو ISI کی مداخلت کا صرف بتایا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں. عطر من اللہ نے جو خط لکھ دیا اور لکھا 8 اکتوبر کو، یاد رکھیں انہوں نے کہ جو پورا نظام فارم 47 کی حکومت 2/3 اکثریت 26ویں 27ویں ترمیم اور خاص طور پر تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں میں 90 نشستیں چھینی گئیں، بلے کا نشان چھینا گیا، تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا، یہ انہوں نے سارے کا سارا معاملہ اپنے خط میں لکھ دیا. کہ قاضی فائز جو اس وقت چیف جسٹس تھا، اس نے خود آ کے ان 12 ججز کو کہا کہ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہ دیا، یہ 90 نشستیں دے کر انہیں 2/3 اکثریت نہ دی، تو یہ مارشل لا لگا دیں گے، ہمیں گھر بھیج دیں گے. اور قاضی فائز کا کہنا تھا میں نے ابھی تک مارشل لا روکا ہوا ہے. اچھا، اس کی دلیل اور ثبوت میں تلاش کر رہا تھا تو مجھے ابصار عباسی اور انصار عباسی اور سہیل وڑائچ کے کالم نظر آئے، جس میں قاضی فائز نے جواب دیا تھا میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ پہ مارشل لا روک سکوں. ہم سب سوچتے رہے کہ قاضی فائز اور یہ عدالتوں سے کیسے فیصلے اس طرح کرواتے رہے. یہ عطر من اللہ نے سارا راز کھول دی کہ کس طرح مارشل لا کے خوف سے، جس طرح سیاستدانوں کو آپ کو پتہ ہے ابھی یا جس طرح فوجی امریت میں ہوتا رہا، بالکل وہی واردات. اور انہوں نے اس میں لکھا باقاعدہ کہ ظالم لوگ جو طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں بھی سپریم کورٹ ملوث تھی، اور آج عمران خان کے کیسز میں جو 190 ملین پاؤنڈ جان بوجھ کر سماعت روکی جا رہی ہے، عدلیہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ فوج کی مداخلت میں عدلیہ ماتحت ہے. یہ چارج شیٹ جو دیکھیں، یہ جوڈیشل کنونشن کی انہوں نے کہا اس میں بلائیں، اور یہ ترمیم جو ہو رہی ہیں، یہ سارے کا سارا معاملہ جو پبلک میں کرنا 8 اکتوبر کو، یعنی ابھی نومبر سے پہلے، ان ترمیم سے پہلے انہوں نے سارا معاملہ ایکسپوز کیا. آج ریکارڈ پہ آیا وہ. انصار عباسی نے اس کے بعد دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے پیغام رساں ہیں بہت بڑے. اس نے تصدیق کی کہ سٹیک ہولڈرز نے، اب سٹیک ہولڈر کون ہے؟ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت، کہ ان کے درمیان یہ مشاورت ہوئی کہ جس طرح ہم نے ماضی میں پاکستان میں مارشل لا لگوائے، ایمرجنسی لگوائی، اور ہماری مدد جسٹس منیر نے کی، مولوی مشتاق نے کی، جسٹس انوار الحق نے کی، یہ سارے جج ہمارے لیے غلیظ کام کرتے رہے. ہمیں ایسے جج چاہیے جو بالکل یہی کام کریں. جس طرح PCO کے تحت مشرف کے دور میں انہوں نے حلف اٹھائے، انہوں نے پھر باقاعدہ مشاورت کر کے جسٹس امین الدین خان کی تقرری پہ اتفاق کیا. اب یہ بات یہ بھول کے کہ 109 جج مشرف کے PCO والے بعد میں سارے کے سارے معطل ہو کے ذلیل ہو گئے، لیکن ان ججز کے ساتھ بالکل وہی کیا جا رہا ہے. جو نہیں مان رہے وہ پھر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس حملے ہو رہے ہیں. اب یہ جو ترامیم دیکھیں فیلڈ مارشل کے لیے، صدرداری کے لیے کی گئی، آئین میں بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں کھڑی کی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیواریں تو آپ نے کھڑی کر دی، لیکن آپ خود آ گئے اس کے بیچ بازار میں عوام کے سامنے. 27ویں 28ویں ترمیم تو یہ عمران خان کے خوف میں ہوئی. اب 27ویں ترمیم جس طرح سینٹ سے منظور کروائی، 64 ووٹ جس طرح پورے کیے، وہ تحریک انصاف کے 2 لوگ، ایک بندہ سیف الابلو جسے ابھی تحریک انصاف نے پارٹی سے نکال دیا ہے، اور ایک وہ JUI کے طاقتور سینیٹر، وہ جو JKB گروپ ہے جس پر خواجہ اعظم کہتا ہے، وہ 27ویں ترمیم میں مدد کرتے رہے. اب پارلیمنٹ میں تو انہوں نے 2/3 اکثریت سپریم کورٹ کی مدد سے باقاعدہ پوری کی ہوئی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو سارا بتایا. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ بھی جانتے ہیں کہ ان ترامیم کے بعد ان کے حالات کیا ہوں گے، اور تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو نے عدلیہ کی ترمیم کی، اور پھر اسی عدلیہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوائی گئی. محمد خان جنیجو نے 8ویں ترمیم میں 58B2 ڈلوائی، اور اسی سے اس کی حکومت کا پہلا شکار خود بنا. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ نواز شریف نے بھی ترمیم کر کے مشرف کو ایسے ہی لایا، اور مشرف نے کیا کیا. تو اب یہ جانتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے، اسی لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر ملبہ پھینک رہے ہیں. نون لیگ کہہ رہی ہے ہمیں بلیک میل کیا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نہیں ہمیں بلیک میل کیا. اور نون لیگ نے خوبصورتی سے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ان کا 1973 کا سب سے بڑا جو آئین کا دعویٰ تھا وہ گلا دبوایا، اور انہی کے ہاتھوں سارے گناہ معاف کرائے. پیپلز پارٹی نے اب یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ ہمیں تو استثناء کی اور فیلڈ مارشل کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں کسی نے. اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم سے بھی طاقتور ترین بندہ 2 دفعہ مولانا سے ملنے آیا کہ 27ویں ترمیم مان لیں. مولانا نہیں مانے، مولانا 26ویں جو مان گئے تھے. اب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کل اعلان کر دیا کہ 28ویں بھی ہم لا رہے ہیں. 28ویں ترمیم انہوں نے باقاعدہ پرچی دی گئی ڈیورنگ انٹرویو کہ یہ پڑھ کے سنائیں. اس نے کہا 28ویں ترمیم آ رہی ہے. اس میں کیا معاملات ہیں؟ صدارتی معاملات ہے، ظاہر ہے فیلڈ مارشل کو صدر بنانے کی کوشش. دیکھیں یہ جس بے شرمی سے 27ویں کروائی گی ترمیم، یہ نون لیگ حالانکہ 5 دفعہ وفاق میں حکومت میں آ چکی ہے، اور پیپلز پارٹی 4 مرتبہ. یہ اقتدار بھی بناتے رہے، اور جتنا فوج نے اقتدار رہا اتنا ان کے پاس. اور حالت یہ تھی کہ کل ان کے پارلیمنٹیرین سینیٹر ہنستے ہنستے بے شرمی سے کہہ رہے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ہم تو بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جیسے کبوتر دانا چگنے شکاری کے جال میں جاتا ہے، یہ اسی طرح ناشتے کر رہے تھے. یہ جو عدالتیں انہوں نے تباہ کی ہیں، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آج میں عدالت میں گیا ہوں تو ججز کا رویہ بدل چکا ہے، کہ عدلیہ کا نظام مکمل ختم کر دیا انہوں نے.
جس طرح تیسرے نمبر پہ آنے والے کو چیف جسٹس بنایا اور اسی طرح چیف جسٹس پاکستان ختم کیا، آرٹیکل 176 ختم کیا، اور حد تو یہ کہ گندے ترین صحافی، یہ حوالدار صوبیدار ٹائپ صحافی بھی اس ترمیم کو غلیظ ترمیم کہہ رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اب آپ بار بار سوچتے ہیں اتنی کیا ایمرجنسی تھی؟ غزہ امن فوج بھیجنی ہے، ابراہم اکارڈ معاہدے میں جڑنا ہے، یہ سب سے بڑا اہم معاملہ ہے۔ دیکھیں 109 سال کے بعد وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، پاکستان کی فوج سے وہی کام کروانے کی کوشش ہے جس کی میں آپ کو بارہا بتاتا رہا۔ یہ وائٹ ہاؤس میں آپ اس کی مثال دیکھیں کہ شام کے صدر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، یہ وہ شخص جس کے سر پر لاکھوں ڈالرز کی قیمت خود امریکہ نے رکھی، یہ سربراہ تھا کالا دھن تنظیموں کو دنیا کی، آج وائٹ ہاؤس میں مل رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے اسرائیل میں استحکام کی، امن کی، دوستی کروانا چاہتا ہے، ابراہم اکارڈ معاہدے میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا معاملہ کہ دنیا کے بڑے سے دہشت گرد کی باؤنڈریاں ختم کر کے وائٹ ہاؤس بلایا گیا، تو یہ تو پھر چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ ترکی اور مصر جا نہیں رہے اور پیچھے پاکستان، انڈونیشیا، آذربائیجان ہے۔ اب پاکستان کی فوج کے کیوں خصوصی چناؤ اور یہ پنجاب خاص طور پر کیوں؟ دیکھیں آپ کو تاریخ تھوڑی بتاؤں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ پنجاب سے لوگوں کو بھیج کے برطانیہ نے 109 سال پہلے ہی اسی طرح فلسطینیوں کو قابو کیا تھا۔ یہ جو پنجاب میں آج دیکھیں نا فوج کے بھرتی کے مراکز ہے 4 بڑے شہروں میں، 1916 میں، تاریخ پڑھیں آپ، جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج تو ترکی کی خلافت میں جا کے وہاں جنگیں ہوئیں، یا 1917 میں جو ریجمنٹس بنی یروشلم میں برطانوی فوج کی، وہ راولپنڈی، سیالکوٹ اور گجرات سے تھی۔ برطانوی فوج کے جو برٹش انڈین آرمی کے وہاں پہ اس وقت ریجمنٹ سینٹر تھے، بھرتی سینٹر تھے مشرق وسطیٰ میں، وہاں مزاحمت کے لیے مصر، عراق اور فلسطین، یہ پوری اسی بیلٹ سے ہیں جہاں راولپنڈی ہے، جیلم ہے، اٹک ہے، چکوال ہے، میاں والی، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالا، یہ ساری وہ پنجابی یونٹس ہیں۔ 1916 سے 1918 کے درمیان ترکی کی خلافت کے لیے پہلے لڑتے رہے، جس میں کچھ ڈوگرا بھی تھے، کچھ پختون بھی تھے، کچھ اس میں سکھ بھی تھے، لیکن زیادہ تر جو تھی وہ پنجابی فوج تھی۔ انہوں نے جا کے برطانیہ کو وہاں فلسطین میں جنگ جتوائی، برطانیہ کو یروشلم پہ پورے علاقے میں قبضہ دلوایا، پھر اسرائیل کی وہاں پہ آمد ہوئی۔ آج ایک دفعہ پھر اسی کے تحفظ کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ جو تیاریاں 27ویں 28ویں ترمیم، صدارت، مارشل لا، یہ سارے آپ کو چھوٹے چھوٹے پہلو، اصل پہلو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ اس پورے نظام کو بنانے کے لیے جو کمشنر چٹھا جس نے پنڈی کی 13 نشستوں کا بتا دیا تھا، یہ وہی معاملہ ہے۔ ابھی جاسم چٹھا اور جمی ورک دونوں نے اہم معلومات دی کہ اسے نظر بندی سے رہا کر دیا ہے، لیکن اسے اس کی فیملی کو باہر نہیں جانے دے رہے، بیٹے کو اس کو روک دیا گیا ہے۔ یہ تسلسل کیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا، تحریک انصاف کو توڑنا، یہ یقین کریں سارے معاملات اصل میں جڑے اس معاملے سے۔ بہرحال عمران خان کے جب بیانات آئیں گے اس میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل سے بات کریں گے کہ خان کا لائے عمل اس پہ کیا ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا انتقال، یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا اہم معاملہ بنا ہے۔ ان کے قریبی سورس نے کچھ اہم باتیں بتائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا سورس خبروں کا نون لیگ کا یہ تھا، یہ بتا دوں آپ کو۔ ان کے خاندان پر دباؤ تھا انتقال کی خبر نہ آئے، اور ان کے صاحبزادے کو باقاعدہ ان کی نشست پر سینیٹر بنانے کی بات، یہ عدیل راجہ صاحب نے بھی کنفرم کی، کل ان کو بتایا گیا تھا۔ صدیقی صاحب فوت ہوئے، دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک، ہر بندے نے مرنا ہے، اللہ نے جنت نصیب کرے۔ اور پچھلے 24 گھنٹوں میں لیکن جو ہوا وہ طاقتور ظالموں کا ساتھ دینے والوں کے لیے بہت بڑی نشان عبرت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی نون لیگ کے لیے وقف کی، نواز شریف کے لیے ہر اچھا برا کام کیا، اس ہائیبرڈ نظام کی انہوں نے کھل کے حمایت کی۔ پاکستان میں جمہوریت پر، جلسے جلوسوں پر پابندی کا بل، پیکا قانون جو صحافیوں کے خلاف، حالانکہ خود صحافی تھے، انہوں نے منظور کروایا۔ 26ویں ترمیم کے خالق بھی نے کہا جاتا ہے، 27ویں ترمیم کے حق میں سب سے بڑے دلائل یہ دیتے تھے۔ 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس میں یہ 500 لوگوں کو سزا کا مطالبہ کرتے تھے۔ 26 نومبر کے سانے کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے لاشیں دکھائیں، بلکہ ماضی میں یہ حالانکہ خود یہ طالبان اسامہ کے ساتھ ملتے رہے، ذاتی حملے عمران خان پہ، ڈی چوک ہوں، عدت کیس ہوں، یہ سب ان کے اب پورا ریکارڈ ہے۔ لوگ یہ بحث کر رہے ہیں جی کہ مرنے والوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، فوت ہو گئے، یہ جانے اور اللہ جانے۔ دیکھیں یہ بات درست ہے، حقوق اللہ اللہ جانے اور یہ جانے، نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، یہ جانے اور اللہ جانے۔ لیکن جو حقوق العباد کے معاملے جڑے ہوئے ہیں، انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہر زندہ اور مرنے والے پر اگر ہم نے بات نہیں کرنی، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اچھے برے اعمال کا ذکر نہیں کرنا، تو پھر ہمیں یزید، فرعون، نمرود کی یا پاکستان کے چاروں مارشل آرٹ ڈکٹیٹرز کی یا تاریخ میں گزرے ہوئے اچھے برے کردار کا ذکر کرنے کا حق نہیں۔ انسان کے اعمال اس کے مرنے کے بعد اس کے بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے جو اس کے بعد وارثوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ عرفان صدیقی کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، میری وہ نون لیگ کی اکثر خبروں کا جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تصدیق بھی میں ان سے کرواتا تھا۔ مشاہد اللہ خان بھی ایسے ہی تھے، اور بھی کل ہیں ایسے لوگ بہت سے۔ لیکن یہ جب فوت ہوئے تو ان کے خاندان پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں نہ آئیں۔ یہ سارے عسکری اور حکومتی صحافی جو چیختے مارتے رہے، غصہ کرتے رہے، اسے فیک کہتے رہے، خاندانی ذرائع کے نام سے بتاتے رہے، وہ سارا 27ویں ترمیم کے لیے تھا کہ حکومت نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو گھیر گار کے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ایک ایک ووٹ قیمتی تھا،
27ویں ترمیم میں یہ سینٹ میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتے تھے کہ ایک سینیٹر مر جائے تو اجلاس ویسے منسوخ ہو جاتے، پاکستان کی روایات ہیں، سینٹ کی کارروائی رک جاتی، لیکن انہوں نے اجلاس چلنے دیا، 27ویں ترمیم منظور ہو جائے، خبر دبا دی۔ اور یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے، کہ انہوں نے بھی کل کلاں کے دیکھیں اس طرح کا معاملہ ہوگا تو خبریں دبائی جائیں گی۔ اب نواز شریف 24 گھنٹوں کے بعد ایک ٹویٹ کر رہے ہیں، نون لیگ لوگوں یہ خیال ہے کہ جی اتنا اہم ترین ساتھی ان کا فوت ہوا اور نواز شریف صاحب اس کے لیے ایک موقف نہیں بنا سکے۔ یہ نشان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں مرنا سب نے ہے، کسی نے بھی، میں اکثر کہتا ہوں آب یاد نہیں پیا ہوا، لیکن ان چیزوں سے سیکھیں، موت سب کو آنی ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں ان چیزوں میں آپ کس طرف کھڑے ہیں تاریخی، یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے بھی یہی سوال ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے والے آج جتنے لوگ ہیں دیکھ لیں کہ ان کی موت کی خبر پر بھی لوگ کیسے مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، کیونکہ 1400 سال میں اسلامی تاریخ میں عورتوں کی ماہواری کے دن گنتے رہے لوگ، عدت میں نکاح نہیں ہوا۔ عمران خان چیخ کے کہتا رہا کہ قرآن اور دین کہتا رہا کہ عورت کی گواہی کو مانو، لیکن یہ منافقت کرتے رہے عدالتوں میں، ججز میں، میڈیا میں۔ یہ ان کے جتنے وہ صحافی ہیں عدالتوں کے فیصلوں پر، اچھا انہوں نے دیکھے کل جتنی باتیں کی، یہ تو ایسے بے شرم لوگ ہیں، معافی بھی نہیں مانگتے کیونکہ واٹس ایپ پہ لکھا ہوا تھا پڑھ دیتے ہیں۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ برازیل میں، یہ بھی بڑی اہم خبر اس لیے ہے کہ وہاں آدھی کابینہ ان کے ساتھ ہے، وہاں وہ جسنتا کے ساتھ وہ جو سابق وزیر اعظم نیوزی لینڈ کی تصویریں بنا رہی ہیں۔ برازیل میں 123 ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے بہت بڑا، ماحول کی آلودگی پہ، اقوام متحدہ بھی موجود ہے، اور لاہور دنیا کا سب سے زہریلا اور آلودہ شہر ہے۔ کانفرنس میں مریم نواز دور دور نظر نہیں آ رہی، تصویر ہی کوئی نہیں، باقی 123 ممالک کھڑے ہیں، مریم نواز نظر آ رہی ہیں کہاں؟ وہ جسنتا اردن کے ساتھ، اور گھومنے پھرنے کے جو مقامات ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی مخصوص کچھ سرجری ہے جس کے لیے وہ برازیل گئی ہیں، ورنہ اس کانفرنس میں پاکستان میں چیف منسٹر کب دنیا کے بیرونی دورے کرتے رہے، آپ دیکھ لیں، یہ کبھی مراد علی شاہ کو دیکھا آپ نے، سرفراز بگٹی کو دیکھا، گنڈا پور کبھی گیا کہ دنیا میں، لیکن یہاں یہ جاتی ہیں ہر جگہ، اور خاص طور پر تھائی لینڈ، جاپان اور برازیل جیسی جگہوں پر۔ بہرحال شہباز گل نے ان کے دانتوں پر تبصرہ کیا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ باتیں کرتے رہتے کہ سگریٹ پینے والوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں، میں تو نہیں کہتا یہ بات۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔